बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम। और व्यूअर्स, जैसे कि आप इस ब्लैक पट्टी से देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि आज पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। कश्मीर ब्लैक डे मनाने का मकसद क्या है? वैसे तो इस स्टेज पे ना तो ये बात बताने की ज़रूरत होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत है तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि जैसे कि हम एज़ पाकिस्तानीज़ हमेशा कहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उनके साथ क्यों खड़े हुए हैं। आज इससे रिलेटेड हम बात तो करेंगे, लेकिन व्यूअर्स कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ रियलिटीज़ आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। 27 अक्टूबर का दिन एक डरावने ख्वाब से या एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने अपनी अफवाज हमारी जन्नत नज़ीर वादी में भेज दी। हमारे खूबसूरत कश्मीर को बर्बाद करने के लिए ये एक्शन लिया गया। वो दिन है और आज का दिन है। 7 डेकेड्स गुजर गई हैं, लेकिन हमारी इस खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी, इस खूबसूरत कश्मीर को डैमेज करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। व्यूअर्स, जहाँ पे इतने खूबसूरत मीठे पानी की नहरें बहती थी, वहाँ पे अब खून की नदियाँ बहती हैं। अगर हम एक सेकंड के लिए व्यूअर्स सोचें, एक लम्हे के लिए, मैं अक्सर ये बात आपसे करती हूँ, इमेजिन करें कि कोविड का ज़माना फिर से आ गया है, अल्लाह ना करे, और लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन घर में बंद होने के साथ साथ ना दवाइयाँ मुयस्सर हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए इंसुलिन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को दिल की बीमारी है उसके लिए बेसिक एस्पिरिन अवेलेबल नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ऑनलाइन स्कूल सिस्टम तो आप छोड़ ही दें। ना वाईफाई की कोई सहूलत है, ना कोई इंटरनेट से कनेक्शन की कोई सहूलत है। बस आप अपने मुल्क के अंदर बंद हो गए हैं, और आपकी अपने मुल्क, अपने शहर, बल्कि अपने जिस एरिया में, जिस इलाके में भी आप रहते हैं, वहाँ पे भी आपकी मूवमेंट जो है वो लिमिट कर दी जाए। मुझे बताएं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार सकेंगे? जब भी कोविड में लॉकडाउन आता था, मैं लोगों की जब सिचुएशन देखती थी, अपनी सिचुएशन को देखती थी, तो बार बार मेरे जहन में हमारे प्यारे कश्मीरी भाई बहन आते थे, वो बच्चे आते थे जहन में जो कितने अरसे से घरों पे बैठे हुए हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो पैदा हस्पताल में नहीं, किसी दाई के हेल्प से नहीं, किसी मिडवाइफ के हेल्प से नहीं, घरों में ही पैदा हुए, उन्हीं घरों में रहे, ना उनको बाहर खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना उनको स्कूल जाने की मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो अब 10-10, 12-12 साल के हो गए और उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। छोटे छोटे बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं, पेलेट गन से यूथ को मारा जा रहा है। कश्मीरियों ने ये जबर 70 साल, 70 ईयर्स के करीब बर्दाश्त किया है, उसको भुगता है। तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे कश्मीरी भाई बहनों को भूल गई है? हम तो हर लम्हे ये नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, और कश्मीरी भाई भी यही नारा लगा रहे हैं, लेकिन शायद हमारे नारों की आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं रही। और व्यूअर्स, अगर हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? और ये आवाज़ सिर्फ ब्लैक डेज़ पे नहीं, 5 फरवरी को या आज के रोज़ या अदरवाइज़ जब कोई इंसिडेंट हो या कोई वाक़या, कोई हॉरिबल वाक़या रूनमा हो, तो तब नहीं, बल्कि हर लम्हे, हर सेकंड हमें सोशल मीडिया पे बात करनी चाहिए और लोगों को याद कराना चाहिए। मुझे पता है कि हम सब अपने पर्सनल ज़िंदगियों में, अपने पर्सनल मामलात में बड़ी अजीब तरीके से घिरे हुए हैं, और हम खुद भी बड़े स्टक हैं, लेकिन उन लोगों को तो अपने ज़ात के बारे में सोचने का मौका तक नहीं मिल रहा। खाने की फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ़ पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कब और कैसे बेहतर होंगे, और या तो कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो। उम्मीद की जो किरणें थी उनको शहीद कर दिया गया। सो व्यूअर्स, एक बड़ा अजीब किस्म का मामला इस वक्त जारी है, जिसके बारे में जब भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, जब बताते हैं, तो रूह कांप जाती है कि वहाँ पे बाकायदा इंडिया से लोग
امپورٹ کیے جا رہے ہیں, ان سے مائگریشن کرائی جا رہی ہے, ان کو بہت بڑی بڑی اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں کہ بھئی اگر ہندو کمیونٹی یہاں پہ شفٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈت اور ان کے جو مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو وہاں پہ شفٹ کریں اور وہ پھر مذہب کو وہاں پہ پھیلانا شروع کریں, لوگوں کو کنورٹ کریں ٹو ہندوازم, تو وہاں پہ نان مسلمس کی جو اماؤنٹ ہے یا جو لوگ ہیں وہ بڑھ جائیں گے. جب نان مسلمس کی پاپولیشن بڑھ جائے گی تب آپ الیکشن کر بھی لیں گے تو ووٹ تو اسی طرف کی طرف جائے گا نا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کو کنیکٹ کر دیا جائے یا کمبائن کر دیا جائے. لیکن ویورز, یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ اس لیول کی میجر مینیپولیشن ہو رہی ہے. جب ریکویسٹ کی جاتی ہیں کہ کوئی ایکشن لیا جائے, کچھ کیا جائے, تو اس پہ کانورسیشنز ہوتی ہے, کانفرنسز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, لیکن کسی حل کی طرف نہیں پہنچ رہے. دوسرے ممالک میں جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو ود ان فیو ویکس, کچھ مہینوں کے اندر, کچھ دنوں کے اندر اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا واویلا مچ جاتا ہے. کسی ایک انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی ایک انسان کے ساتھ ناانصافی امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, لندن میں ہوتی ہے تو کتنا بڑا ایشو کریٹ ہوتا ہے. تو جو 7 ڈیکیڈ سے زیادتیاں ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی, یا ان کو جان کے اگنور کیا جا رہا ہے. ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور ہر چیز کے اوپر وہاں پہ بین لگا دیا گیا ہے. تو اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کوئی انسان اس کی تصویر لگا بھی دیتا ہے اور وہ کسی وجہ سے باہر نکل بھی جاتی ہے, تو آپ سوچیں اس بندے کی تو کہانی ختم ہو گئی نا وہیں پہ. یا تو اس کو مرڈر کر دیا جائے گا, یا اس کو اٹھا کے ٹارچر کیا جائے گا, یا اس کو غائب کر دیا جائے گا. ینگ لڑکے لڑکیاں گھروں سے اٹھا دیے جاتے ہیں, اسپیشلی ینگ بوائز, ان کو اٹھا کے غائب کر رہے ہیں. مطلب بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, بلکہ بچیوں کے ساتھ نہیں, بزرگ خواتین کے ساتھ بھی. اٹ از شاکنگ ویورز کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. سو ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں اور ہماری یہ پیاری پیاری بچیاں کشمیر میں ٹارچر سے گزر رہی ہیں. نہ ان کو تعلیم کی فیسلٹیز ملتی ہیں, نہ ان کو رائٹس ملتی ہیں. ویورز, یہ کوئی زندگی جینے کا طریقہ ہے کہ ہر طرف سے آپ گزریں تو آپ مطلب ایک ملٹری کو قسم کا ماحول چل رہا ہے, نہ کوئی انسان انڈیپینڈنٹلی سانس لے سکتا ہے, نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. 50,000 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چھیڑ رہے ہوتے ہیں, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہراس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہاں کی بچیوں کی کہانیاں سنیں, لیکن کیسے سنیں؟ ہر چیز پہ بین ہے, ہر چیز پہ بلاک ہے, اور اگر انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے بھی تو لوگ خوف کے مارے کچھ نہیں لگا رہے, کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کے مرد کو گھسیٹتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے, گھر کی خواتین اور مردوں کو ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بچوں کو پیلٹ گن سے لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے. سو ویورز, الٹیمیٹلی وہی والی بات ہو جاتی ہے نا, انسان اپنی جان کو بچائے یا اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہو. سو اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے, مطلب آبویسلی وہاں پہ ایک میجر کمیونٹی ہے جو سٹینڈ لے رہی ہے, پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سٹینڈ نہیں لے پاتے, تو کم از کم ہمیں تو ان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. ہمیں تو اپنے کشمیری بھائی بہنوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا ویورز؟ یقیناً انشاءاللہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان, ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کو سکون ملے گا, پیس ملے گا, اور وہ اپنی زندگی ایک آزاد ملک میں انشاءاللہ آزاد فضا میں بسر کر پائیں گے. یہ ہماری دعا ہے. اور ہم نے کچھ اسپیشل ایک ٹریبیوٹ بھی تیار کیا اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس وقت ہم کچن میں آ گئے ہیں. آپ بھی آج کے دن کی مناسبت سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے شیف کنیز فاطمہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو بیٹا؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آج کے دن کی مناسبت سے کچھ کہنا چاہو گی؟ جی بالکل کہنا چاہوں گی کہ ایک تو کشمیری بہن بھائیوں کو جتنا ہو سکے ہم اوبویسلی ان کے لیے دعا گو ہیں, اور تو ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے لیے نہیں بیٹا دیکھو, آپ کے کنٹرول میں بہت کچھ ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے سوشل میڈیا. ہاں بالکل. اب ہر ینگ بندہ کسی بھی ایج گروپ کا بہت طاقتور ہے, کیونکہ وہ اپنی آواز دنیا میں پہنچا سکتا ہے. سو آپ تو آواز اٹھا سکتے ہو نا ہمارے کشمیری بھائی بہنوں. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کچھ بھی پوسٹ کرنے سے, تو جو کرنا بھی چاہ رہے ہیں ان کو اکثر کوئی گھر والے منع کر دیتے ہیں, کوئی ادھر سے کہہ دیتا ہے نہیں 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 یہ ہو جائے گا فلاں, ایسی چیزیں مت لگایا کرو, خود بھی مرو گے ہمیں بھی مرواؤ گے. یہ تو ایک کامن بات ہوگی. اور ویورز ایکچولی یہ ایک ہوتی ہے بات کہنے کو, اور ایک ہوتا ہے کہ ایسی بات کہیں اور وہ ریئلٹی بن جائے. یہ ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کی ریئلٹی ہے جس میں وہ جی رہے ہیں. آپ سوچو کہ آپ اپنا اوپینین نہیں پوسٹ کر سکتے. ایگزیکٹلی.
اس خوف سے کہ ہمیں کوئی مار نہ دے یا کچھ ہو نہ مطلب فریڈم آف لائف, فریڈم آف رائٹس, فریڈم آف ایوری تھنگ کی بربادی. ایسے ہی. خیر, ہم آج کچن میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم چکن بروسٹ بنا رہے ہیں اینڈ وتھ فرائز. اوکے, سو لیٹس گو ٹو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. بروسٹ کے لیے ہمیں چاہیے چکن 1 کلو, انڈے 2 عدد, سویا سوس 3 کھانے کے چمچ, لیموں کا رس آدھا کھانے کا چمچ, سرخ مرچ 2 چائے کے چمچ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, لہسن پاؤڈر 1.5 کھانے کا چمچ, اوریگانو 1 کھانے کا چمچ, نمک 2 چائے کے چمچ, میدا 3 کھانے کے چمچ, کارن فلور 1/4 کپ. کوٹنگ کے لیے میدا 2 کپ, کارن فلور 5 کھانے کے چمچ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, نمک آدھا چائے کا چمچ. سو اس کی ریسیپی یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی انگریڈینٹس بتائے گئے ہیں اس کو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے. آپ اوور نائٹ کریں گے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہے, کافی وہ ٹیسٹ کافی ریچ فل ہوگا. اور اگر آپ 1 to 2 آورس کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے فرائی کر دینا ہے, اور فرائی اس طرح سے کرنا ہے کہ کوٹنگ آپ نے پہلے میدے میں کرنی ہے. میدے میں کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا پانی میں ڈپ کرنا ہے. پانی میں ڈپ کر کے اگین آپ نے میدے میں کوٹنگ کرنی ہے. میدے میں کوٹ کر کے دین آپ نے اس کو فرائی کر دینا ہے. اور فرائی آپ نے میڈیم فلیم پہ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پہ کریں گے تو وہ اوپر سے پک جائے گا, اندر سے کچا رہ جائے گا. تو آپ اس کو آپ فرائز وغیرہ یا اپنے سارٹیڈ ویجیٹیبلس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور فرائز جو بروسٹ کے ساتھ بنتے ہیں اکثر وہ بڑے کرسپی سے مزے کے ہوتے ہیں, تو اس کو کرسپی کرنے کا طریقہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, لیکن ایک دفعہ ویورز کو اس کو کرسپی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے ان کو ویسے اس چیز کو کہتے ہیں کہ ویجیٹیبلس بلانچڈ کرنا. تو آپ 5 to 10 منٹس کے لیے بالکل ہائی فلیم پہ آپ فرینچ فرائز کے کٹ میں آلوؤں کو کٹ کر کے اس کو آپ بلانچ کر لیں گے. ہاں, ابالا دے دیں گے اور اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. اور اس کو ریسٹ دے کے کوئی 10-15 منٹ کے بعد آپ نے ان کو اگین فرائی کرنا ہے, جو بھی آپ ان پہ کارن فلور وغیرہ کوٹ کر کے کرنا چاہتے ہیں. دین وہ آپ فرائی کریں, اور فرائی بھی اس طرح سے کریں کہ آپ نے ہاف کوک کیے ہیں, پھر اس کو اگین ریسٹ دیں, دین آپ اس کو اگین کوک کریں. جب آپ سرو کرنے لگیں پھر آپ اگین جو 10 to 20% انککڈ ہے تو وہ اس میں ہو جائے, اسے فرائی کر لیں تو وہ بہت اچھے کرسپی سے بن جاتے ہیں. بالکل. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم تھینک یو سو مچ, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم بروسٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو بروسٹ تو بڑا کرسپی ہو جاتا ہے, بٹ کیونکہ فرائز پہلے سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سوگی ہو جاتے ہیں. کہ اور لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فرائز کو کوک کرنے میں بھی کبھی کبھی 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے فرائی کرتے کرتے. سو اگر آپ 90% کام کر لیں گے اور اینڈ میں ایک دفعہ فائنل اس کو فرائی کریں گے تو وہ اچھے کرسپی بن جائیں گے. خیر ویورز, ہم نے آج اپنا سیکنڈ پارٹ آف دا پروگرام کمٹ اینڈ ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹو بلیک ڈے, کشمیر ڈے کے حساب سے ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شہزاد حیدر ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, پیڈیٹریشین ہیں, ہم آپ سے گائیڈنس لیں گے. آج کل جو بچوں کے بیماریاں اور معاملات چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کی خوراک کی وجہ سے یا تو بچے بہت انڈر ویٹ ہیں یا پھر اوبیسٹی یعنی یا موربڈ اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. بریک میں جاتے جاتے ہم نے ایک ٹریبیوٹ تیار کیا اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے, آئیے دیکھتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا, اب ہمیں آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ ڈاکٹر شہزاد حیدر نے جوائن کیا ہے. آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, پیڈیٹریشین ہیں, اس کے علاوہ ایک بڑے ہی خوبصورت انسان ہیں. ون آف دوز فیو ڈاکٹرز جو دن ہو یا رات ہو, ہی از آلویز اویلیبل فار ہز پیشنٹس. اور پیشنٹس کے جو کیئر گیورس ہوتے ہیں, جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت محبت اور پیار سے چلتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار آل دس, بٹ آئی ایم اے ویری ہمبل پرسن. آج تو ہم نے کم بات کی ہے آپ کی, کیونکہ آپ ناراض ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی تقریر کر دیتی ہوں, بٹ ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہی والی بات جو اکثر ہم اس شو پہ کرتے ہیں, پریونشن از بیٹر دین دا کیور. اور دوسری بات یہ کہ انسان کی آدھی بیماری تبھی ختم ہو جاتی ہے جب ڈاکٹر محبت سے, پیار سے اور خلوص سے اگلے انسان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جب ڈاکٹر گھڑی کو دیکھ رہا ہے, اریٹیٹ ہو رہا ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب اگلے بندے کا ویسے ہی دل اٹھ جاتا ہے اور اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے ڈاکٹر سے بھی. خیر, آج کل ڈاکٹر صاحب بچوں کے کچھ کامن معاملات اور مسائل چل رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ڈینگی کا بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مسئلہ چل رہا تھا. ڈینگی کی پوسٹ ریکوری جو ہے, بہت سے بچے جو ہیں وہ 3 ہفتے بعد بھی ان کی پین میں ہیں, تکلیف میں ہیں. زکام, کھانسی اب تو سارا سال ہی چلتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا سیزنل ہوتا تھا, اب پھر ہم ان بٹوین کے سیزن میں ہیں, وین اٹس ناٹ کوائٹ کولڈ ناٹ کوائٹ ہاٹ. تو تھوڑا سا ہمیں موسم کے بارے میں بتائیں, موسمی بیماریوں کے بارے میں. ڈینگی کے بارے میں آپ کو ایک سمری میں بتانا چاہوں گا. اٹ از اے ڈے ٹائم ماسکیٹو.
दिन का मच्छर है। साफ़ पानी के अंदर ब्रीड करता है, हैंस फॉर अर्बन शहरी इलाके में ये ज़्यादा बहुतात में पाया जाता है। और इसके 4 वेक्टर्स हैं, चारों इकट्ठे एक्टिवेट होते हैं। पहला इन्फेक्शन जो है वो बड़ी माइल्ड होती है, लेकिन जो दूसरी होती है वो काफ़ी सीवियर होती है। और आम तौर पे ये एक सिंपल सिम्टम्स के साथ ज़ाहिर होता है, लेकिन इट कैन फ्लो इनटू द, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये एक सिंपल फीवर ही होता है। फीवर होता है, थोड़ा सा आपका गला ख़राब होता है, और सडनली जब वो थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर होता है तो आपको आंखों के पीछे दर्द शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों में तो पता ही नहीं चलता ना, बच्चों में तो लगता है जैसे जुकाम खांसी हुआ हुआ है। हाँ, शुरू में जुकाम खांसी ही होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर भी आपको समझ आ जाएगी, बिकॉज उसमें नोज़िया वॉमिटिंग होगा, उसमें साथ एकदम फ्लशिंग होगी, परस्पिरेशन होगी, जो आगे डेंगू हेमरेजिक फीवर जो कि इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो है आपकी पल्स वीक हो जाती है, आपकी सांस कमज़ोर हो जाती है, आपकी पसीने बहुत आते हैं आपको, और आपको जो है आपकी हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, आपकी चेहरा जो है फ्लश हो जाता है। तो दीज आर द साइंस जिसके ऊपर आपको फ़ौरन इमीडिएटली इसको डेंगू के स्पेशलाइज्ड वार्ड हॉस्पिटल कंसल्टेंट के पास लेके जाना ज़रूरी है। आम तौर पे जो बाकी है वो एक माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसमें बेसिकली आपने आराम करना होता है और पैरासीटामोल लेनी होती है। और इसकी जब भी ये इवन जबकि ये हेमरेजिक फीवर भी हो रहा होता है, उसमें भी एक इंट्रावीनस जो दवाइयाँ हैं, इंट्रावीनस जो फ्लूइड्स हैं वही काफ़ी होते हैं, लेकिन वो भी बड़े तरीके से देने होते हैं। आपने ओवर फ्लूइड नहीं करना होता, ओवर हाइड्रेट नहीं करना होता, बाद में जाके वो भी एक बड़ी मुश्किल पेचीदा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। सो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इट इज़ अ बोन ब्रेकिंग फीवर, इसको कहा जाता है। इसमें लगता है जैसे हड्डियाँ चटक रही हैं आपकी, और इसकी रिकवरी भी 2 से 3 हफ्ते लगती है। सो मेंटली आपको तैयार रहना पड़ता है कि यस इट इज़ गोइंग टू बी देयर, और इसके अंदर आराम आपके इलाज का एक लाजमी जुज़्व-ए-लान इफ़ेक्ट है। आराम इज़ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी कि ये नहीं कि बच्चे की या घर के किसी बड़े की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई है तो अब वो रनिंग शुरू कर दें, जॉगिंग शुरू कर दें, बच्चों को आप कहें कि जाओ बाहर बेटा खेलो क्योंकि आपने मगरो लाना है, आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी नेट इस्तेमाल करते हैं, आप स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, आप सारे जो पानी के साइट्स हैं जो कि कलेक्टिंग साइट्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह, वो ख़त्म करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डस्क और डॉन इस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा होता है, सुबह के वक्त जबकि सूरज निकलता है और जबकि सूरज गुरूब हो रहा होता है। और उस वक्त भी आपने अपने कपड़े जो हैं बच्चों ने वो स्लीव्स पूरी पहने, पैंट्स पहने, कोई एक्सपोज पार्ट्स ना हो। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन दैट। लेकिन अगर हो भी जाए तो भी रेस्ट करना है, पैरासीटामोल लेनी है, आराम करना है। मेजॉरिटी 95% यही है और उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हाउएवर ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बच्चों को बुखार हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है, ये क्यों आज इस सीज़न में इसमें होता है? माहौलियाती आलूदगी का एक बहुत बड़ा आंसर है। पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा आंसर है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के सिलसिले में गवर्नमेंट भी अपने सारे इज्तिमाई तौर पर इक़दाम कर रही है, लेकिन हमें अपने तौर पर ये देखना है कि हम आलूदगी को रोकें, गाड़ियां हैं उनकी ट्यूनिंग ठीक करा के रखें, और फैक्ट्री ओनर्स हैं तो हमारे वहाँ पर जो हैं स्मोक एमिशंस नहीं होने चाहिए। कोई अगर ईंटों वाला है तो उसके भट्टे से वो मसले नहीं होने चाहिए। आपके पास अगर आपकी फसलें हैं तो उनको जलाएं मत। तो दीज आर दोज थिंग्स जो कि आपने अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी के ऊपर ठीक करनी है। इसमें गवर्नमेंट हमेशा आपकी मदद का लेनी आएगी। हम सब बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और हमारे ऊपर लाजम है कि हम अपनी एक शहरी और एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुकम्मल तौर पर महसूस करें और उसके ऊपर अमल पैरा हों। स्मोक को ख़त्म करना है, हमने प्लांटेशन खूब करनी है, हमने क्लैनलीनेस रखनी है, सैनिटेशन रखनी है, और सफाई निस्फ़ ईमान है, ये ऐसे नहीं कहा गया। लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि माहौलियाती आलूदगी, तो फिर क्या करें? बच्चों को घरों में बंद कर दें? नहीं, और ये जो आजकल इतनी सर्दी है नहीं जितना ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ माहौलियाती आलूदगी है या सर्दी? क्योंकि इस मौसम में समझ नहीं आती, बनियान पहना दो बच्चों को कपड़े के नीचे तो उनको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, अगर ना पहनाओ तो मुझे समझ नहीं आ रही। बनियान तो आपने पहनानी है, उसका बहुत फ़ायदा है लड़के लड़कियों दोनों को, इसलिए कि वो पर्सपिरेशन जो है उसको भी अब्जॉर्ब करती है, वो एक सेकंड लेयर के तौर पे काम करती है, और 2 लेयर्स के दरमियान जो एयर कॉलम है वो भी इंसुलेट हो जाता है। गर्मी उससे नहीं लगती
لیکن وہ ٹھنڈ سے بچ جاتے ہیں. دوسرا, آپ نے اے سی کا استعمال انتہائی اعتدال طریقے سے کرنا ہے. رات کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گرمی ہے, تھوڑی دیر آپ اے سی استعمال کریں, اس کے بعد بند کر دیں. پنکھا جو ہے بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو خاص طور پہ اے سی کی جو تھرسٹ ہے, اس کی جو برنٹ ہے, اس کے سامنے نہ رکھیں. اینڈ دے ہیو, ان کے نیچے کوئی چربی نہیں ہوتی, ایک سمپل سکن ہے, جلد کے نیچے تھوڑا سا مسل ہے, اور پھر پھیپھڑے ہوتے ہیں. اور پھیپھڑے جو ہیں ون آف دا لاسٹ آرگن ہوتے ہیں جو میچور ہوتے ہیں, اور وہ سردی سے لازماً متاثر ہوتے ہیں, گرمی سے نہیں. یہ کس ایج تک ہم نے احتیاط 7 سال تک تو خاص طور پہ آپ نے بڑا محتاط رہنا ہوتا ہے. 7 سالوں میں جا کے وہ میچور ہوتے ہیں. اور عموماً دیکھیں گے کہ بچوں کی کھانسی, ریشے, نزلے, زکام کی بیماریاں یہ انہی سالوں میں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ٹھنڈ سے بچ کے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آلودگی سے بچ کے رہیں یقیناً. اور ایک اس میں بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ پریکٹس کر سکیں, بچے تو کم کر سکتے ہیں, بڑوں کے لیے زیادہ آسان ہے, لیکن اگر آپ نمک والے غرارے کر لیا کریں تو وہ بھی ایک بہت اچھا میجر ہے جو کہ آپ کے گلے کو صاف رکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسپرین کہتے ہیں کہ اگر ایسپرین کو پانی کے اندر ملا کے اس سے غرارے کریں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ایسپرین ایک آلویز از اے گڈ, لیکن اگر آپ سمپل نمک بھی ڈال دیں تو دیٹ از ویری سیف, ویری افیکٹو, کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. اور آپ اسے کر لیں تو دیٹ وڈ بی ایون بیٹر. یس, آپ اس میں یخنی, آپ قہوہ, اس طرح کی گرم ایمولینٹس جو آپ کے دیسی طریقہ علاج ہیں وہ بھی بڑے افیکٹو ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ نے سوزش ہے جو کہ آپ نے نظام تنفس میں موجود ہوتی ہے, اس سوزش کو, اس سویلنگ کو آپ نے کم کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو ہاٹ, سیمی ہاٹ جو لیکوڈز ہوتے ہیں یہ اس سوزش کو کم کرتے ہیں, اور پیٹنسی وہ جو ہے نا اس کی دورانیہ, اس کا ایریا وہ صاف رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جب بچوں کی ناک بند ہوتی ہے یا گلے میں یا چیسٹ یا جو فلیم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جس کو بلغم بھی کہتے ہیں, اس میں کیا کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں چھوٹے بچے نہیں نکال پاتے, بڑوں کو آتا ہے تو وہ تھوک دیتے ہیں یا ناک کو بلو کر لیتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے 5-6 سال, 3-4-5 سال کی عمر پہ جا کے بچوں کو صحیح سمجھ آتی ہے کہ کیا کرنا ہے. اکثر کھانسی آئے گی, فلیم منہ میں آئے گی, وہ نکل جائیں گے واپس. اب ایسے کیس میں کیا کریں؟ نیزل بلاکیج میں تو جی سب سے اچھا ہوتا ہے وہ پانی کے قطرے ہوتے ہیں, مختلف ناموں سے آتے ہیں, نمکین سیلائن ڈراپس, سیلینیز ڈراپس ہوتے ہیں, سیلائن ڈراپس ہوتے ہیں, وہ آپ 2-3 قطرے دن میں 2-3 دفعہ ڈال دیں. ویری سیف, ویری افیکٹو. ناک میں ڈال دیں, ٹھیک ہے. اور اگر عام حالات میں آپ کی بھاپ لینے سے یا یہ گرم چیزوں سے پینے سے نہیں ٹھیک ہو رہی تو یس یو ول یوز سم اپروپریٹ کوئی کف سرپس جو ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, پتہ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, وہ آپ شروع کر دیکھتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اینٹی بایوٹکس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آج کل بچوں کو جب بھی لے کے جائیں ڈاکٹر پہ تو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کیا جاتا ہے. دوسرے اینڈ پہ ہم بہت سی ریسرچ پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ جو لوگ بہت اینٹی بایوٹک کا چھوٹی عمر میں استعمال کرتے ہیں, آگے جا کے ان پہ اینٹی بایوٹک اورل پھر اثر نہیں کرتی, پھر آپ کو انٹروینس پہ جانا پڑتا ہے. آپ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی کرٹیکل پوائنٹ ڈسکس کیا, انتہائی بنیادی کلیدی اہمیت کا چیز. یقیناً اس کا صحیح استعمال بہت صحت کے لیے ضروری بھی ہے, اور اس کا بے جا استعمال صحت کے لیے بڑے مضر اثرات بھی پیدا کرتا ہے. یہ ڈاکٹر جو ہیں ان کی اپنی جو ہے طبی تحقیق اور ان کی اپنی ڈائگنوسٹک کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ کب محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک انفیکٹیو ایلیمنٹ ہے, یہاں پر اس کو انفیکشن ہوئی ہے, اور جب تک کہ ہم ان کو اینٹی بایوٹک نہیں دیں گے تو یہ مزری کنٹینیو رہے گی. عموماً جو پہلے علامات ہوتی ہیں وہ ایک الرجی کی ہوتی ہیں یا کسی قسم کی مائلڈ انفلیمیشن کی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ عموماً علامات کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق مائلڈ سی میڈیسنس دیتے ہیں. صحیح. بٹ اگر آپ کو لگے کہ اس کی کنڈیشن سویئر بھی ہو رہی ہے یا سویئر ہونے کا احتمال ہے, اور اس کو نہ دینے سے یہ فردر ایگریویٹ ہوگا اور اس کی یہ تکلیف اور طویل اور تسلسل پکڑ جائے گی, تو اس سلسلے میں یہ آپ کی اپنی طبی صلاحیت کا ایکچولی وہ امتحان کہہ لیجئے یا صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہاں یہاں مجھے استعمال کر لینی چاہیے. بٹ آئی ایگری ود یو. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں خود نہ آپ بچے کو پرسکرائب کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں, اچھا 2 بچوں کو اینٹی بایوٹک دی ڈاکٹر نے, تیسرا بچہ جب بیمار ہوا تو اس کو بھی اینٹی بایوٹک دے دی. دیکھیں ہر بچے کی پرسکرپشن مختلف ہے, اس کی دوائی کی ڈوز مختلف ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے. یہ بھی آپ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس. مطلب اگر 12 سال کا بچہ ہے اس کو دوائی دے رہے ہیں 10 ml, تو 5 سال کے بچے کو بھی 10 ml دوائی دے دی. ضروری نہیں ہے کہ جس بچے کو آپ نے اس چیز کے لیے دوائی وہ اینٹی بایوٹک دی تھی دوبارہ اگر وہی علامات ہیں تو بیماری بھی وہی ہوگی. علامات کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور اس کی شدت بھی کوئی اور ہو سکتی ہے, نوعیت اور ہو سکتی ہے. لیٹ دس ڈیسیجن بی دیٹ آف اے ڈاکٹر. آپ قریب ترین کسی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں, آؤٹ ڈور میں چلے جائیں, کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں, بٹ پلیز آلویز اوائڈ سیلف میڈیکیشن.
میجورٹی آف دا ٹائم اٹ از یوزلیس اینڈ سم ٹائم اٹ کین بی ویری ڈینجرس, بڑے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اپنی طرف سے ایکسٹرا ایفیشنسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچے ہیں, یہ آپ کی ایمانتیں ہیں, یہ آپ کی پراپرٹیز نہیں ہیں. بی ویری کیئرفل. آئی اگری ود یو, بٹ میں ایسے کیس کو بھی جانتی ہوں جہاں پہ ایک بچے کو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کی گئی تو باقی 2 بچوں کو بھی ماں نے اینٹی بایوٹک شروع کر دی کہ اس سے پہلے کہ یہ بیمار ہوں. نہیں وہ تو مطلب ابھی وہ بیمار ہی نہیں ہوا, آپ نے اس میں اینٹی بایوٹک, مطلب اینٹی بایوٹک مذاق نہیں ہے, یہ کوئی پیراسیٹامول نہیں ہے. نہیں یہ آپ دیکھیے کہ دس از یور امپورٹنٹ لائن آف ڈیفینس. اگر آپ اس کی تاثیر کو ختم کر دیں گے بے جا استعمال سے اور اس کی ریزسٹنس ڈیولپ کر دیں گے تو آپ بچے کے ساتھ اور پوری کمیونٹی کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں, بیکاز اس سے نیکسٹ لیول کی ابھی کوئی لائن آف ڈیفینس ایمرج نہیں کی. اس میں ابھی جینیٹکس میں ریسرچ ہو رہی ہے, وہ ایک اور بات ہے, اینڈ اٹ از وہ مین اسٹریم ہونے میں پتہ نہیں بھی کتنے سال اور کتنی دہائیاں لگ جانی ہیں. یہی ہماری ایک امپورٹنٹ سورس آف ڈیفینس ہے. اس کو پلیز بے جا استعمال سے خراب نہیں کرنا چاہیے. یقیناً آپ نے پہلے ڈاکٹر صاحبان کے لیے کہا ہے, میں اپنے آپ کو بشمول اس میں شامل کر کے کہتا ہوں کہ ہم سب کو اس میں انتہائی احتیاط سے کام کرنا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اور اس سے بھی زیادہ جو وائڈ اسپریڈ ہے وہ ہمارے عوام الناس میں ہے, جو کہ سیلف میڈیکیشن, خود ہی اپنی دوائیاں خود ہی تجویز کرتے ہیں اور ان کے علامات کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو پلیز اس پریکٹس کو ڈسکریج کریں. یہ تو دیکھیں کچھ ایسی بیماریاں اور ایسی چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو آج کل ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ذہن پھر اسی چیز پہ جاتا ہے نا کہ یہ ہو کیوں رہی ہیں اور اتنی کامن کیوں ہیں. ایک تو ماحولیاتی آلودگی اور ایک آلودگی جو ہم اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لائف سٹائل کا. تو ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں اس سیگمنٹ کے اندر آپ سے مکمل یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو بچوں کا اب لائف سٹائل ہو گیا ہے, جو ماں باپ ان کو خوراک دے رہے ہیں, یا ہم بچے دیکھتے ہیں اتنے سلم کہ مطلب ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور پھر دوسرے ایکسٹریم پہ ہم اسی گھر کے اندر ایک ایسا بچہ دیکھتے ہیں جو سیویئرلی اوور ویٹ, جس کو انگریزی میں ماربڈلی اوبیس بھی کہتے ہیں. سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے کچھ ایسے بیہیویئرز اور عمل ہے جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہر 2-3 مہینے کے بعد اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی ہیں؟ کیا ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن سے ہمارے بچوں کے امیون سسٹم خراب ہو رہے ہیں؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ڈاکٹر شہزاد حیدر ہمارے ساتھ ہیں. اب میں ماؤں کو اور فادرز کو ذرا محتاط کرنا چاہوں گی, نانیوں کو, دادیوں کو, دادا نانا کو, جو بچوں کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتے ہیں, اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ والی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے, آئی ایم ویری سوری, لیکن ہم ماحولیاتی آلودگی ادھر ادھر کی چیزوں کے اوپر تو بہت سا بلیم ڈال دیتے ہیں, لیکن ہماری بچوں کی صحت کی جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کیا ہم پوری کر رہے ہیں ایز پیرنٹس؟ یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت ضروری ہے جی. اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں سے زیادہ قیمتی چیز سے کوئی ہے نہیں. ان سے زیادہ محبت بھی آپ کو کسی چیز سے نہیں ہوتی, لیکن محبت جو ہے وہ ہمیشہ ایک نظم و ضبط میں ہونی ہے, ایک طریقے سے ہونی ہے, ایک اعتدال میں ہونی ہے اور ان کے اپنے مفاد میں ہونی ہے. عموماً آپ دیکھیے کہ آج کل ہماری جو غذائی ترجیحات ہیں وہ بڑی غیر منظم, بڑی نظم و ضبط سے مبرہ ہو گئی ہیں. بچے صبح پراپر بریک فاسٹ بھی نہیں لیتے, وہاں پہ جاتے ہیں ہاسٹل میں, اسکولز میں تو کینٹینز چل رہی ہوتی ہیں, باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس فاسٹ فوڈز ہوتے ہیں, پیکڈ فوڈز ہوتے ہیں, پروسیسڈ فوڈز ہوتے ہیں, جن کے اندر کہ نہ غذائیت ہے, اور غذائیت کے علاوہ ان کے سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھوک جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, جو کہ ایک ہی ونڈو ہے جس کے تحت آپ ان کو اچھی نیوٹریشس غذائی جو ہے نا طاقت دے سکتے ہیں. سو سب سے پہلے تو آپ نے فوڈ ڈسپلن لینا ہے. اس میں 2-3 باتیں آپ یاد رکھا کریں, کوشش کیا کریں کہ بچے سب آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے بریک فاسٹ بھی کریں اور رات کا ڈنر بھی کریں اگر لنچ نہیں ہوتا. لنچ تو چلیں ماں بچوں کے ساتھ کر لیتی ہے, لیکن بریک فاسٹ اور ڈنر دے شوڈ بی اے فیملی آؤٹنگ. اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کی کھانے پینے کی عادات بھی جو ہیں وہ کنٹرول میں رہتی ہیں. عموماً یہ اسٹڈی کی گئی ہے کہ جو بچے فیملی اکٹھے بیٹھتے ہیں ان کے اندر موٹاپا کم آتا ہے, اور ایک ہارمونیس ایک ایٹماسفیئر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. پیرنٹ
اور چلڈرن جو بانڈنگ ہے وہ بہت اچھی اسٹیبلش ہوتی ہے, تعلق آپس میں بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ایک بڑا پلیزنٹ قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کھانے کے 4 حصے ہیں, پروٹینز ہیں, آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹس ہیں اور آپ کے وائٹامنز اینڈ منرلز اینڈ واٹر آف کورس. تو یہ 4 اس کے ایکول علیحدہ پورشن سمجھ لیں, یہ آپ کی کھانے کے اندر موجود ہونے چاہیے. وہ آپ نے دیکھ لینے کہ یہ میں نے چاروں چیزیں اس میں شامل کی ہیں کہ نہیں کی. دوسرا, کھانے کے اندر ہمیں بہت زیادہ انرجی نہیں کھانے کی ضرورت ہوتی. یہ جو میرا ایک فسٹ ہے, دس از دا اماؤنٹ آف فوڈ ایکچولی دیٹ آئی نیڈ. ہمارا آپ جب اپنی اس طرح کر کے مٹھی بند کرتے ہیں نا یہ ویورز, جو میری آپ کے size ہے, پیٹ کا سائز یہ ہے. ہاں, میں اگر اتنا کھا لوں گا آئی شوڈ فیل سیٹسفائڈ. یعنی کہ 2 ابلے ہوئے انڈے آپ کا بڑے آرام سے پیٹ بھر چاول سکتے کہہ ہیں. لیں, روٹی کہہ لیں, سالن کہہ لیں, اتنا ہی کھانا کافی. اب اتنی آپ چاکلیٹ کھا لیں, اتنی آپ فرائی چیزیں کھا لیں, یا اتنی آپ سبزیاں اور پھل کھا لیں جس کے ساتھ ایک اچھا سا آپ نے اماؤنٹ پروٹین کا لے لیا, تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. 2500 کیلریز ایک عام اوسط انسان کو ضرورت ہوتی ہے 24 آورس میں. اگر آپ چاہیں تو آپ لیکن سر 2500 کیلریز بچے کو نہیں چاہیے ہوتی, ان کو دیں تو 2000-1500 بھی کافی, 1500 کافی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں جتنا کھاتے ہیں اگر ہم اتنا ہی بچوں میں تنیں گے. دیکھیں میری بڑے بیٹے کے ساتھ سب سے بڑی مسٹیک ہی یہ ہوئی کہ جب میں جب وہ بڑا ہو رہا تھا, کیونکہ وہ سب سے بڑا تھا, لاڈلا تھا, جدھر بھی جاتا تھا, کھانے کا شوقین بھی ہے, جدھر بھی جاتا تھا ہر کوئی اس کو کھلاتا تھا. ایز اے ریزلٹ وہ 4-5 سال کی عمر پہ اتنا کھانا کھاتا تھا جتنا فار ایگزامپل میں کھاتی تھی. اب 5 سال کے بچے کا سائز دیکھیں اور ایک ایڈلٹ عورت کا سائز دیکھیں, اور کیونکہ سینس بھی نہیں تھی اینڈ ریئلائز بھی نہیں کیا کہ کیا ہوگا, اور وہ چیز بڑھتی چلی گئی اور وہ پھر ایک ایکسٹریم کیس بن گئی. اور ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیونکہ اپنے بچوں کو ڈیلی دیکھتے ہیں, تو اگر بچہ بہت انڈر ویٹ ہے یا بہت اوور ویٹ ہے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم اپنا پیار جو ہے نا ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. ہم بچوں کے رونے کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی جو محنت کی, اگر ہم بچے کو ایک چھوٹی سی یہ چیز باہر سے نہ کھلا سکیں تو ہم نے کیا محبت کی ان سے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 یا 2 جو برگر یہ باہر کے کھاتے ہیں اس کے اندر سارے دن کی انرجی کھا جاتے ہیں, اور کتنی اس کے اندر غذائیت جاتی ہے, کوالٹی آف فوڈ کتنی جاتی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. سو آپ نے کھانے کو جو ہے نا بڑے منظم طریقے سے تقسیم کر کے ان کو کھلانا ہے. پروٹینز کو بڑی امپورٹنس دینی ہے, فیٹس بھی دینے ہیں, آپ نے کاربوہائیڈریٹس بھی دینی ہے, ساری چیزیں ان کو دینی ہے, ایک بیلنس ڈائٹ دینی ہے, اور ہر قسم کا کھانا کھلانا ہے. ان کی جو ہے کھانے کے اندر جو ترغیب ہے وہ ہر قسم کے لیے ہو دے شوڈ. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کے کھانے 3 وقت کے کھائیں, اور باہر کے کھانوں کے اوپر اتنی زیادہ ڈپینڈنس نہ کریں جس طرح کہ آج کل کی ہو گئی ہے. یہ تو ہمارے ہی ملک میں ہے جہاں پر کہ رات کو 2 بجے بھی وہ کھانا گھر میں ڈیلیور ہو جاتا ہے, باہر کہیں ایسے نہیں ہوتا. وہاں تو 10 بجے کے بعد ایٹریز بند ہو جاتی ہیں, بائی لا بند ہو جاتی ہیں. اینی وے, لیکن اگر نہیں بھی ہو رہی تو ہم لوگ کیونکہ ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ صرف یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں پارکس ہونے کے باوجود ہم بچوں کو پارک میں نہیں لے کے جاتے. ایک اس میں آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ کبھی اس بچے سے پوچھیں جو موٹاپے کی طرف چلا گیا ہے, جو پتلا ہونا چاہتا ہے اور پتلا ہو نہیں پاتا, اور اس کے والدین کی کیفیت کو کبھی محسوس کریں جو اس کی اس بے بسی اور اس مزری کو فیس کرتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ وہ خوش ہو پا رہا ہے نہ والدین خوش ہو پا رہے ہیں. بیکاز آپ نے اگر ایک ٹائم پہ یہ اوور ویٹ اوبیسٹی لے لی ہے تو وہ آگے چل کے ہارٹ ڈیزیزز, کولیسٹرول, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, جوائنٹ ڈیزیزز, لیور ڈیزیزز, کون سی چیز ہے جو کہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتی. اینڈ آپ کے پاس جو سب سے بڑی اللہ نے امانت دی ہے جس کے آپ سے حساب لینا, وہ یہ ہے کہ یہ 20 سال تک تمہارے پاس بچے نے رہنا ہے, اس کے بعد تو اس نے کسی نہ کسی مصروفیات یا کسی نہ کسی وجہ سے آگے نکل جانا ہے. اس وقت تک تم نے اس کو کیا تعلیم و تربیت دی, کیا صحت دی, کیا ویلیوز دیں, کیا لائف سٹائل دیا, یہی ایسٹ ہے جس سے لے کے اس نے آگے زندگی سے نبرو آزما ہونا ہے. تو وہ آپ نے جب تک کہ ایک تعلیم یافتہ انسان کی حیثیت سے ایک صحت مندانہ جو سارے رجحان ہیں وہ ان میں نہ ڈیولپ کیے, تو دیر از سم تھنگ ویری بیڈلی لیکنگ ان یو. اگریڈ. لیکن ایک تو ہو گیا جو بچے اوور ویٹ ہوتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے اندر ایک پیراڈاکس ہے, جو انڈر نرشڈ ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسے, امیروں کے گھر میں بھی ایسے بچے میں دیکھتی ہوں, میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یار
یہ اس کو کوئی کھلا, کچھ تو دیکھیں نیچرلی ہوتے ہیں ایسے, کچھ ہوتے ہیں جو ایکچولی کھاتے پیتے ہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں کھاتا نہ کھائے, تو ان کو کیا نقصان فیس کرنا پڑتا ہے؟ کیا وہ بھی ڈائبٹیز اور ان مسائل میں فیس ہوتے ہیں یا ان کے دوسرے مسائل ہوتے ہیں؟ دوسرے مسائل آ جائیں گے. دیکھیے زندگی میں ترقی کے لیے انرجی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے کہ انرجی از ویری امپورٹنٹ فار سکسیس ان لائف, اینڈ سم ٹائمز دی اونلی تھنگ وچ از امپورٹنٹ, بیکاز آپ کے ایکول پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ایکول صلاحیتیں ہوتی ہیں, ایکول کوالٹیز ہوتی ہیں, ایکول اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. دا ون ہو ول بی مور انڈسٹریس, جو کہ زیادہ محنتی ہوگا, جو کہ زیادہ وقت اپنی وہاں پہ محنت لگا سکے گا, ٹائم گزار سکے گا, ہی ول پروسیڈ, ہی ول گو ہائی. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انرجی زندگی میں انتھوزیزم بھی دیتی ہے, انرجی آپ کی زندگی میں پیشن دیتی ہے, انرجی آپ کی زندگی کو انرچمنٹ دیتی ہے, آپ کو اپنی زندگی سے محبت پیدا ہوتی ہے, بیکاز یو ہیو دا پاور ٹو موو, بی ایکٹیو. اور اس کے لیے آپ اگر اوور ویٹ ہیں تو بھی نہیں آپ میں انرجی ہے, اور اگر آپ انڈر ویٹ ہیں تو بھی آپ میں انرجی نہیں. اعتدال ہمارے دین کا بنیادی حصہ ہے, ہمیں معتدل کہا گیا ہے, ہم نے حدود میں رہنا ہے. ہم جب حدود سے دونوں سائڈوں پہ آگے نکلیں گے تو ہم اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو جو بچہ نہیں خوراک صحیح لیتا اس میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ اس کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا وجوہات ہیں. عموماً بچے جو ہیں شروع میں غذا سے ایک دم مانوس نہیں ہوتے, اور اس کے اندر آپ کی بڑا صبر آزما یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن ہماری جو تحقیق ہے, طبی تحقیق, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو 10 سے 15 دفعہ ایک ہی فلیور مختلف ٹائموں میں مختلف بہانوں سے انٹروڈیوس کروانا ہے. ایک دفعہ وہ فلیور ان کو جب اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, دین وہ ایک پوری اپرچونٹی کھل جاتی ہے, دے کین ایٹ آل دوز مینی ادر تھنگس. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا حسن جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس نے گوشت کی چیز نہیں کھانی, بچپن پیدائش سے اس کو یہ ایشو ہے. انڈا نہیں, ہم کیا کرتے تھے, انڈا اس کے جو سیریل ہوتا تھا اس کے اندر مکس کر دیتے تھے. اب ذرا بڑا ہو گیا تو میں کیا کرتی ہوں, اس کو پین کیک بنا کے دیتی ہوں, لیکن اس میں انڈا بیسکلی مین فیچر ایگ ہوتا ہے, اور تھوڑا سا باقی چیزیں ڈال کے تو وہ ایک پین کیک ٹائپ, اور تھوڑا ونیلا ایسنس ڈال دیتی ہوں, اس کا فلیور. کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلی اس کو انڈا کھلانا ہے. اب وہ گوشت کا پیس نہیں کھاتا, چکن کا قیمہ, بیف کا قیمہ, مٹن کا قیمہ, اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کو بھی میں منس کر کے چیزوں میں مکس کر دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر ڈھیٹ ہوا ہوا اور نہیں کھا رہا, اس کو زبردستی کھلانے کی کوشش کرنا اور پھر اس کا وامٹ کر دینا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا. آپ کر بھی نہیں سکتے, بٹ ہر بار ٹرائی کیا کہ ایٹ لیسٹ اس کے اندر نیوٹریشن تو پوری جائے. دوسری بات, وہ پیدائشی میں ہم ہمیشہ اپنے میاں کو کہتے ہیں پیدائشی ویجیٹیرین ہے. آج سے 30 سال پہلے نہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹیبلٹس تھیں, نہ موبائلس تھے, نہ اس طرح کے کمپیوٹرز تھے, نہ اس طرح کے ٹی وی پروگرامز تھے. سو اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا, اور جو ایک فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہی یوزفل ہماری لائف سٹائل کا حصہ ہوتی تھی, وہ سم ہاؤ دی ادر ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب, جب 4-5 سال کے بچے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ کے ساتھ سیریل, تو میرا ایکچولی دل چاہتا ہے, مجھے جب کوئی آ کے کہتے ہیں نا کہ یہ بچی آپ کی فین ہے اور وہ 5 سال کی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں ڈرامے دیکھتے, کہتے ہیں ہاں بتاؤ آنٹی کا نام کیا تھا ڈرامے میں. وہ جب نام میرا لیتی ہے تو میرا تو کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے. میں کہتی ہوں یہ کیوں ڈرامے دیکھ رہی ہے, یہ کیوں ڈرامے دیکھ رہا ہے, بچوں کا کیا کام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی ان بچوں کو بتائیں کہ دیکھو اگر تم فٹ ہو گئے, اگر جو آپ کو ہمیں نا تحقیق کے لحاظ سے جو BMI ہے, وہ صرف یہی نہیں کہ ہم کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس جو ہے, وہ یہ نہیں کہ ہم نے ایک اسٹیٹسٹیکل بات کی ہے. آپ کسی بھی آدمی کو کہیں کہ تم اپنے BMI پہ پہنچ جاؤ, ہی ول لک ویری ہینڈسم, ہی ول لک ویری ایستھیٹک, وہ بہت ایلیگنٹ لگے گا, اور یو آر ٹریٹڈ دا وے یو لک, دیٹ از یور بگیسٹ ایسٹ. ہماری کل یہی بات ہو رہی تھی نا ڈاکٹر صاحب. اٹ از واٹ اے ونڈرفل فریز. اور آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کی پریسٹیج, آپ کا کانفیڈنس لیول لکس, اٹ گوز اسکائی ہائی. اور ویورز, یہاں پہ ہم کسی کو فیٹ شیم نہیں کر رہے یا کسی کو تھن شیم نہیں کر رہے, ہم صرف ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ویورز, کوئی بھی آن دا ہیویئر سائڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی نظر ان کے وزن پہ پڑتی ہے, ان کے اوپر نہیں پڑتی. اگر بہت کوئی سلم ہوتا ہے بندہ تو لوگ غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیمار تو نہیں ہے, اس کو کوئی. سو دا پوائنٹ از, اگر آپ نے اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ کرنا ہے خود اپنی ذات کا, تو پھر اپنے بچوں کا بیسٹ فٹ فارورڈ بھی تو کریں نا. اکثر میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آئی وانٹ یو ٹو بی آلویز سلیپنگ 9 o'clock ان دا ایوننگ. اس سے تمہاری ہائٹ, میموری, تمہاری میتھمیٹکس اور تمہاری ایکٹیویٹی بہت اچھی ہوگی. نمبر 2, I want you to be so fit and smart that when you enter into a room for an interview,
You should clear the interview before you have uttered a single word. यानी कि आपको Just by your देखते ही appearance. बंदा आपको डन कर दे. आपको देख के ही वो कहे कि he has, your personality speaks volumes. The सही. way you move, the way you enter, the way you talk, the way you see. तो आपने बच्चे को एक इस किस्म की, और ये फिजिकल एक्टिविटी से लाजमी आती है. आप इनको गेम्स में डालें, फुटबॉल में डालें, बैडमिंटन डालें, स्क्वाश में डालें, टेबल टेनिस में डालें, टेनिस में डालें, हॉकी में डालें. को दें, मैं कहता हूँ पढ़ने की 1 घंटा 1.5 घंटा आप इनको होमवर्क कराने के बाद इनको कहें खेलो. बिल्कुल. डिस्कवर लाइफ. यू डिस्कवर एंड यू लर्न लाइफ ऑन द प्ले ग्राउंड्स, नॉट इन द क्लासरूम्स. तो तो डॉक्टर वो साहब, इतना इम्पोर्टेंट है इनको फिजिकल एक्टिविटी देना. मैं कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं अपने इन सारे बच्चों को कहूँ कि तुम 6 महीने काकूल की अकेडमी में इन सारे टीनेजर्स को मैं छोड़ाऊँ और वहाँ से सीधा होकर इनको वापस लेके आऊँ. दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बट खैर, लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैंटेसीज एंड आवर होप्स आई एंड नो, ड्रीम्स. आई नो. लेकिन ये है कि मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, देखें, इसलिए नहीं कि ओनली अपीयरेंस. आपका वजन कम होता है, आपकी मूवमेंट क्विक होती है, आपकी थिंकिंग फास्ट होती है, आपकी आउटपुट प्रोडक्टिव होती है. आप 10 काम 10 मिनटों में ख़त्म करते हैं जो एक काम 10 घंटे में ख़त्म करते हैं. आप देखें आपकी लाइफ की एनरिचमेंट कितनी हो जाती है. यू आर अ मल्टीटास्किंग accomplished इंडिविजुअल. आप कभी इन बातों पे गौर करें, इस ख्वाब को, इस ख्याल को, अपने तखय्युल को अपने दिमाग में लेके आएँ, तो आपके लिए सब कुछ करना आसान हो जाए. बिल्कुल. इसी नोट पे डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया. लवली. और थैंक यू वेरी मच. इतना इंपॉर्टेंट एवेन्यू होता है, इतना इंपॉर्टेंट फोरम होता है. एंड आई विश कि मैं अपनी सारी पब्लिक और अपनी कौम को कह सकूं कि आपकी हेल्थ जो है वो एक नेशनल एसेट है. इफ़ यू आर हेल्दी तो दिस कौम इज़, दिस नेशन इज़ प्रोग्रेसिव एंड इट हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर. तो डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ख़ुद भी कश्मीरी हैं और आज पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं वो कश्मीर का ब्लैक डे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. आज के दिन की मुनासबत से, बीइंग कश्मीरी और सेल्फ ऑल्सो पाकिस्तानी एंड कश्मीरी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे व्यूअर्स को? कश्मीर इज़ वेरी इंटेग्रल टू मी. मेरे अपने दादा जस्टिस शेख दीन मोहम्मद, ही वाज सेकंड गवर्नर सिंध, एंड द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर दैट मिस्टर नेहरू, the Indian Prime Minister, signed was authored by him while he was the second governor Sindh, and he went there under the tutelage of Sir Zafrullah. Sir Zafrullah साहब, उनकी रहनुमाई के अंदर ये शेख दीन मोहम्मद साहब, इन्होंने ही ड्राफ्ट की थी वो रेजोल्यूशन. यही टेबल हुई थी और इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं उन्होंने साइन किए हैं. और ये टू डेट मैं समझता हूँ पाकिस्तान की द सॉलिटरी इम्पॉर्टेंट ये डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि उन्होंने साइन किए हुए हैं. सिग्नेटरी होने के बाद इट इज़ बाइंडिंग ऑन देम कि प्लेबिसाइट किया जाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए. ये यूएनओ चार्टर का एक बुनियादी हक है कि आपको हक के खुद इरादी दिया जाता है. ये हक के खुद इरादी एक दफ़ा आपने कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, इसके बाद इससे आप जितना मर्ज़ी मुनहरफ हो जाए, आप इसके लिए जितना कासमाना कब्ज़ा कर लें, ना आप आराम से रहेंगे और ना ही आप उसमें ज़िंदगी में आप कभी तरक्की कर सकेंगे. आपके अच्छे पीसफुल नेबरहुड जो है वही आपकी ज़िंदगी में अच्छी तरक्की की ज़ामिन भी है. और याद रखिए कि जुल्म किसी भी सूरत पनप नहीं पाता, उसने किसी न किसी फॉर्म में हिट बैक करना होता है. बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लाजवाल दास्तानें हैं कुर्बानियों की, और हम तो उन कुर्बानियों का सोच के मैं कांप जाता हूँ जिससे वो गुज़र रहे हैं और पिछले कई दहाइयों से गुज़र रहे हैं. लेकिन होप स्प्रिंग्स इटर्नल और फ्रीडम इज़ सच अ नेचुरल पैशन कि आदमी कहता है कि मैं क्या, मैं 10 दफ़ा भी पैदा हूँ तो मैं 10 दफ़ा भी इसी चीज़ के लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ. इंशाअल्लाह उनका ये एक जायज़ हक़ है और अल्लाह इस सिलसिले में उनके लिए बेहतरीन मददगार होगा. हमने अपनी तौर पर अपनी इखलाकी और बाकी जो भी माली इमदाद हैं वो उनके लिए करना हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है. हमारे भाई हैं और हम उनके लिए दुआगो भी हैं और इससे भी हमें बेहतर इस्तात का अल्लाह तौफीक दे. जी हाँ व्यूअर्स, किचन में इंटरेस्टिंगली इनफ सब कुछ तैयार हो चुका है, तो आइए किचन में नज़र डालते हैं. जी शेफ़. जी चिकन ब्रोस्ट बिल्कुल रेडी है और हमने उसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर दिया. वंडरफुल, इट लुक्स फैबुलस. Thank you. थैंक यू. अगेन व्यूअर्स, वही वाली बात तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर बच्चे अनहेल्दी डिमांड करते भी हैं तो वो घर पे भी क्रिएट की जा सकती हैं चीज़ें विद हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स. बाहर का ब्रोस्ट वर्सेस घर का ब्रोस्ट स्टिल अ हेल्दियर ऑप्शन. यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कश्मीर डे, ब्लैक डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج پاکستان سمیت کشمیر میں اور دنیا میں جہاں پہ بھی کشمیری بھائی بہن ہیں اور پاکستانی ہیں وہاں پہ بلیک ڈے آبزرو کیا جا رہا ہے. آج ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دو بہت ہی کریڈیبل اور بریلینٹ پرسنالٹیز نے ایکسپرٹس نے جوائن کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر خواجہ زاہد عزیز ہمارے ساتھ ہیں. آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف کشمیر اسٹڈیز ایٹ دی یونیورسٹی آف پنجاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سمینہ کوثر نے. ہماری بہت ہی پیاری بہن ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کشمیر ڈپارٹمنٹ ایٹ دا پنجاب یونیورسٹی. السلام علیکم میڈم. سو اور ایک اور بات ویورز, یہ دونوں بریلینٹ انڈیویجولس خود بھی کشمیری ہیں تو آبویسلی آج کا دن ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آبزرو ہو رہا ہے, اینڈ دین آف کورس ایک دل سے دیا ہوا پرسپیکٹیو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. جو کشمیر کے رہنے والے نہیں ہیں یا جن کے ریلیٹیو جاننے والے کشمیر میں نہیں ہیں وہ ان ڈیپتھ کبھی بھی ویورز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ معاملات کیا ہیں, حالات کیا ہیں, سرکمسٹانسز کیا ہیں. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کروں گی. 27 اکتوبر کو کشمیر بلیک ڈے منایا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے ہمیں کچھ گائیڈنس بھی دیں گے, کچھ اس کی بیک سٹوری بھی دیں گے, اینڈ دین آف کورس کرنٹ حالات کی بھی بات کریں گے میڈم. چونکہ آج ہم پوری دنیا میں 27 اکتوبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خاص کر کے پاکستان کے اندر جو ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ بھی اس کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو منا رہے ہیں. تو جب ہم 27 اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو خیال ہے وہ فوراً چلا جاتا ہے ڈوگرا رجیم کی طرف, کیونکہ کشمیر پر مختلف خاندانوں نے مختلف ادوار میں حکومت کی ہے, جس میں ہمارے سامنے شامیری خاندان ہے, چک خاندان ہے, مغلیہ خاندان ہے, افغان ہیں, سکھ ہیں, اور جو لاسٹ رجیم آتا ہے وہ ڈوگرا رجیم ہے. یعنی ڈوگروں نے 16 مارچ 1846 کو کشمیر انگریزوں سے خریدا, باقاعدہ خریدا. بیسکلی اٹ واز اے بزنس ڈیل. 75 لاکھ نانک شاہی سکہ رائج الوقت. اور خریدنے کے بعد جو ان کا جد امجد تھا گلاب سنگھ, اس نے کشمیر کے اندر باقاعدہ ڈوگرا خاندان کی داغ بیگ ڈالی. اور یہ جو 27 اکتوبر کا انسیڈنٹ ہے یہ کشمیر ڈوگرا رجیم کا سب سے آخری حکمران تھا مہاراجہ ہری سنگھ. اس کا دورانیہ کشمیر کے اندر 1925 سے لے کر اور 1947 تک کا ہے. ٹھیک ہے. اور ہری سنگھ کا جو دور ہے یہ بنیادی طور پہ اسے ہم شورشوں کا دور کہتے ہیں, تحریکوں کا دور کہتے ہیں, معاہدات کا دور کہتے ہیں. یعنی یہ وہ دور ہے جس کے اندر کشمیریوں کے اندر ایک بیداری کا آغاز ہوا. یعنی اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں 13 جولائی 1931 کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی ڈوگرا مہاراجہ کے دور میں رونما ہوا. پھر کشمیریوں نے جو پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار قرارداد علاقے پاکستان کی صورت میں 19 جولائی 1947 کو کیا, وہ بھی اسی ڈوگرا مہاراجہ کے دور میں ہوا. اور پھر ہم بات کرتے ہیں معاہدہ قائمہ کی جو ہری سنگھ نے آفر کی دونوں ممالک کو, پاکستان اور بھارت. پاکستان نے اسے ایکسیپٹ کیا. یہ معاہدہ بھی اسی مہاراجہ کے دور میں ہوا ہے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں جموں کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا وہ بھی اسی مہاراجہ کے دور میں ہوا. تو خاص کر کے یہ جو جون سے لے کر جو سپٹمبر کا دورانیہ ہے یہ مہاراجہ ہری سنگھ کے لیے بڑا بھاری دورانیہ تھا. ایک تو جموں کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس کے ریئیکشن میں جو کشمیر کے علاقے تھے میرپور, بھمبر اور پونچھ, جاگیر, یہاں پہ جو مقامی بغاوتیں ان کا آغاز ہو گیا مہاراجہ کے خلاف, مہاراجہ کی فوج کے خلاف. اور مہاراجہ کو انہیں سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا. اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں 4 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی عارضی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا. یعنی کہ وہ علاقے انہوں نے مہاراجہ سے چھین لیے. اور جب یہ ظلم و بربریت کی داستانیں کشمیر سے باہر بھی پہنچیں
تو جو ہمارے قبائلی بھائی تھے 22 اکتوبر 1947 کو انہوں نے کشمیر کا رخ کیا، اور پھر جو وہاں کے مقامی جو لوگ تھے انہوں کے ساتھ مل کے انہوں نے باقاعدہ پھر 24 اکتوبر کو یہ ایک آزاد کشمیر کا باقاعدہ سیٹ اپ بنا۔ تو 22 اکتوبر کا جو حملہ تھا بنیادی طور پہ اس نے مہاراجہ کی جو بنیادیں تھیں ان کو ہلا کے رکھ دیا، اور جب یہ فوجیں بارہمولہ کے قریب پہنچیں تو مہاراجہ واز ویری اپسیٹ کہ یہ اور 4-5 گھنٹے تک یہ سری نگر پہنچ جائیں گے تو انہیں سری نگر پر قبضہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس نے 26 اکتوبر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک خط لکھا، اور اس خط کا متن یہ تھا کہ پاکستان سے کچھ درانداز میری ریاست میں گھس آئے ہیں اور انہوں نے میری جو عورتیں ہیں ان کی عصمتوں کو تار تار کر دیا ہے، میری جو املاک ہیں انہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اب جب یہ لیٹر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس پہنچا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن چونکہ اس وقت بھارت کا گورنر جنرل تھا، اس نے فوراً دفاعی کونسل کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں نہرو بھی تھے، سردار پٹیل بھی تھے، اور یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ ہم اس وقت تک کشمیر کے اندر اپنی فوجیں نہیں بھیج سکتے جب تک مہاراجہ الحاق کے کاغذات پہ دستخط نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح ہماری جو پوزیشن ہے وہ غیر آئینی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر مہاراجہ کو مجبور کیا کہ ہم آپ کی صرف اسی صورت میں مدد کر سکتے ہیں کہ جب آپ ہماری اس علاقے کی دستاویز پہ دستخط کریں گے، پھر ہم فوجیں بھیجیں گے۔ تو اس طرح پھر 27 اکتوبر 1947 کو نہ چاہتے ہوئے مجبوری کے تحت مہاراجہ ہری سنگھ نے اس ڈاکومنٹ پہ سائن کیا، اور پھر بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو جو سکھ ریجمنٹ کا پہلا دستہ جس کی تعداد تقریباً 35,000 کے قریب تھی وہ انہوں نے کشمیر میں اتارا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تب میں اور اب میں میڈم کتنا کو فرق آیا؟ 7 ڈیکیڈز گزر گئی ہیں، بالکل سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر حالات اب ہو گئے۔ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت اگر 1947 تک اگر کشمیر ایک آزاد اسٹیٹ تھی، اس کے بعد 1947 کے بعد آزاد جو ریاست جموں کشمیر تھی مکمل طور پر ایک غلام ریاست بن گئی، تو اب تو اس سے بھی بدتر حالات میں ہیں۔ اگر آپ ویسے کشمیری معاشرے کا دیکھیں، وہاں پہ جو نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بچوں کی اسکولنگ ہے، تو وہ تقریباً آپ یقین کریں کہ ہمارے آپ نے جیسے تعارف میں بھی بتایا کہ فیملی وہاں پہ ہے، ہماری ایج کے جو بچے ان کے ہیں، ہمارے بچوں کی ماشاءاللہ ایجوکیشن اب مکمل ہونے کے قریب ہے، ان کی ابھی وہیں پہ ہے۔ کچھ بچے بددل ہو کے اپنی چھوڑ دی اپنی میڈم میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کبھی اسکول دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ بچوں کا اسکول جانا شاید ایشو نہیں تھا، لیکن جو خواتین مائیں شائیں لے کے جاتی تھی بچوں کو اسکول وہ ہراس ہوتی تھی، گھر کے مرد ویسے ہی اٹھا کے لے کے جا چکے ہیں۔ سو مطلب اس خوف سے کہ کہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو کچھ نہ کر دے، تو وہ بچے جس دن سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں میڈم، جب ایک آسانی ہوگی تو آگے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی نا۔ اب اسکول جانا یا اس کے لیے ماں کا ساتھ ہونا، جیسے ہم جاتے ہیں اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے، کوئی مسائل نہیں ہے، پر جب اگر گھر سے آپ باہر نکلیں، سورج سے پہلے آپ کسی آرمی والے کا چہرہ دیکھیں گے آپ کے گھر کے گیٹ پہ کھڑا، تو بچے تو ہوتے ہیں نا معصوم، پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے۔ یاد ہے جب یہ اے پی ایس کا روح کو ہلا دینے والا، انسان کی سول کو مار دینے والا جو یہ واقعہ ہوا تھا، اتنی بڑی ٹریجڈی، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا، لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا، اس خوف سے کہ وہاں پہ یہ ہوا تھا کہیں ہمارے بچوں، دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بالکل ایسے، تو آپ سوچیں کہ کشمیر میں بھی بالکل ایسے لوگ تو ہیں نا جو خوف کے مارے، مطلب دوائیاں تک اپنی لینے کے لیے انسان کو اتنے مسائل اور ایشوز سے گزرنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اپنی، مطلب لوگ ایسے بھی فوت ہو گئے ہیں جن کو سمپل انسولین کی ضرورت تھی،
اور انسولین نہیں ملی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور میڈم ملنا تو ٹھیک ہے, جینون چیز ملے, 2 نمبر چیزیں ہیں. بس یہ نہیں, اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو موسٹلی یہی کہتے ہیں کہ جینون میڈیسن نہیں ہوتی. تو جب وہ چیز ہی آپ کو جینون نہیں ملے گی تو آپ کی وہ ڈیزیز کیسے ٹھیک ہوگی. بالکل. اب دیکھیں نا, یہ 76 سالوں میں یعنی 35,000 سے فوج کا آغاز ہوا, اس وقت 9 لاکھ کے قریب فوج صرف ویلی میں بیٹھی ہوئی. ویلی میں بیٹھی ہوئی, یعنی کتنا انہوں نے ریشو کو بڑھا دیا ہے. کتنے سے کتنے پہ گئے ہیں ہم؟ 35,000 سے 9 لاکھ پہ. چیزیں زیادہ سویر ہوئی ہیں میڈم. اور اب تو یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ انتہائی مشکل ترین حالات ہیں جو اس وقت, اگر ہم ویلی کی بات کریں, اور جس طرح سے اب انہوں نے جو ایبروگیشنز کیا آرٹیکلز کا, اس کے بعد تو یعنی ہر فیلڈ میں کشمیریوں کے لیے مسائل ہی مسائل. جتنی کی پوسٹ ہیں اس پہ ہندو آ رہے ہیں, مسلمس کو نہیں آنے, ان کو آگے نہیں آنے دے رہے. یہی بات میں جب شروع میں کر رہی تھی کہ یہ بھی ایک میجر ایک چیز جو انہوں نے سٹیپ لیا کہ وہاں سے ہندو پنڈت اور اس قسم کے جو ان کے ریلیجس کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے. ان کو بڑا انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنی زمین دیں گے, آپ کو یہ بینیفٹس دیں گے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, آپ وہاں شفٹ ہو جائیں اپنی فیملیز کو لے کے اور وہاں پہ آباد ہو جائیں. بیسکلی آبجیکٹیو تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ اتنی آبادی کر دیں ہندوز کی کہ مسلم کوئی. دیکھیں نا, جو انہوں نے ڈومیسائل کی پالیسی چینج کی ہے, وہ ڈومیسائل کی پالیسی ذرا سر پلیز سمجھائیں. بیسیکلی یہ جو 2 آرٹیکلز تھے 370 اور 35A, اس میں جو 35A ہے نا, یہ وہاں کے کشمیریوں کے حقوق کا پاسدار تھا بیسیکلی, کہ کوئی نان کشمیری جو ہے وہ کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا, جاب نہیں کر سکتا, اور جو اس کے بیسک رائٹس ہیں نا وہ صرف اس کشمیری کو مل رہے ہیں. اب جب یہ 35A کا خاتمہ ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے وہ ڈومیسائل کی جو پالیسی ساری کی ساری چینج کر دی. یعنی اب ہر غیر ریاستی باشندہ وہاں کا ڈومیسائل لے سکتا ہے, اور تقریباً جو اس وقت ایک رف سا اسٹیمیٹ ہے 45 لاکھ لوگوں کو جو غیر ریاستی ہیں ڈومیسائل جاری ہو چکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ, جیسے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس کو ریویو کیا ہے, اس پالیسی کو, وہاں کی سپریم کورٹ نے, وہ کیس انڈر ٹرائل ہے, ابھی اس کا ڈیسیژن نہیں آیا, تو اگر اس کا ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے تو اس سے پہلے کون سا کو انہوں نے کشمیریوں کے فیور میں کو وہاں کی سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیژن دیے ہیں, ہمیں تو اس سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پازیٹیو امید نہیں ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے تو وہ اپنے اہداف حاصل کر چکے ہوئے ہیں. جو ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کو مائنورٹی میں چینج کرنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے, جموں جو ہے وہ ایک میجورٹی میں دیکھا جائے تو اس کی آبادی کم ہے, لیکن وہاں پر انہوں نے ان کو 6 حلقے دے دیے, 6 MLAs. کشمیر کو انہوں نے 1 دیا ہے تاکہ وہاں کی اسمبلی میں ہندوؤں کی جو اکثریت اس کو واضح برتری حاصل ہو اور وہ اپنے جو من پسند فیصلے وہاں کر سکیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے. تو یہ وہ پالیسیز ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہوا ہے. خواتین کے کیا حالات ہیں یہ بھی ہم ابھی بریک کے بعد جانیں گے, اسپیشلی جو خواتین کے ساتھ ایک ٹارچر کا ایلیمنٹ چل رہا ہے, وہ بھی یوتھ کے ساتھ جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں, پھر ان کے میجر لیڈرز جو انہوں نے شہید کیے ہیں, ان سب چیزوں پہ ہم ویورز بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ زاہد عزیز سے اینڈ ڈاکٹر سمینہ کوثر سے. ویورز, 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک بات کی, میں ذرا واپس جانا چاہتی ہوں اس بات کی طرف, اینڈ دین آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ خواتین کے کیا حالات ہیں اور پھر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. اس وقت کے جو لیڈرز تھے پاکستان کے, اور جب یہ سارا ٹیک اوور ہوا اور یہ سارا تماشا چل رہا تھا, تو قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, ان کا کیا رد عمل اور ان کا کیا ریاکشن تھا, اور اس اینڈ پہ انڈیا پہ کیا ریاکشن اور رسپانس تھا؟
اب جب یہ 27 اکتوبر 1947 کا انسیڈنٹ ہو گیا اور بھارتی فوجیں کشمیر کے اندر داخل ہو گئیں، تو 1 نومبر 1947 کو لاہور کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس میٹنگ میں پاکستان کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح اور انڈیا کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی آمد بھی ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کے معذرت کر لی۔ کیوں؟ وہ میں اس کی طرف بعد میں مطلب ہاں بیماری کا بہانہ وہ میں بعد میں آتا ہوں اس کی طرف۔ سردار پٹیل جو تھے وہ بھی جان بوجھ کے نہیں آئے۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چونکہ جو اصل اختیار تھا نا آن دا بہاف آف انڈیا وہ تھا نہرو کے پاس، چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن غیر ملکی تھا، وہ برطانوی تھا، وہ اپنے طور پہ کوئی ڈیسیژن لے نہیں سکتا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے نا جی قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان لاہور کے اندر، اس میں موضوع صرف کشمیر تھا۔ قائد اعظم نے 3 تجاویز پیش کی ٹھیک ہے، کہ جی ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اس چیز پہ بڑا سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ انسیڈنٹ کیسے ہو گیا۔ جب معاہدہ قائمہ کی اس نے آفر کی مہاراجہ ہری سنگھ نے، ہم نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا بینگ اے کنٹری۔ آپ نے لیوت لال سے کام لیا، آپ نے کہا جی ہم کرتے ہیں، اس مین کہ آپ کی بدنیتی تھی، آپ اس کو اسے ایکسیپٹ اسے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اچانک پھر یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے ساری اپنی فوجیں داخل کر دی اور اس سے جبراً آپ نے دستخط بھی کروا لیے۔ اس میں قائد اعظم نے 3 تجاویز دی۔ پہلی جو تجویز وہ یہ تھی کہ ہم دونوں ممالک یہ بات کرتے ہیں کہ فوری طور پہ قبائلیوں کو اور جو بھارتی فوجیں ہیں انہیں کشمیر سے نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تجویز کہ فوری جنگ بندی کی جائے، اور تیسری تجویز تھی رائے شماری کی۔ اب جب یہ تینوں تجاویز قائد اعظم نے دیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کوشچن کیا وہ یہ تھا کہ جناح صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قبائلی اور جو آزاد کشمیر کی باغی فورسز ہیں ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یعنی وہ ایک طرح کا یہ ان پہ الزام لگا رہے تھے کہ شاید یہ پاکستان کی تحریک پہ قبائلی کشمیر کے اندر آئے۔ تو قائد اعظم نے کہا جی کہ میں بینگ اے گورنر جنرل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا قبائلیوں کے ساتھ یا کشمیر کے باغی فورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں ہم دونوں ممالک ان سے ریکویسٹ کریں گے، اگر انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ نہ کی تو پھر ہم سختی کے ساتھ ان سے نپٹیں گے۔ تو خیر وہ ان کی اس تجویز سے سیٹسفائیڈ ہوئے۔ تو پھر قائد اعظم نے کوشچن کیا جی کہ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بھارتی فورسز کو آپ کیسے واپس کریں گے بینگ اے گورنر جنرل؟ تو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا جی کہ میں چونکہ ایک غیر ملکی ہوں، ایک غیر ملکی یہ ڈیسیژن نہیں دے سکتا، میں غیر آئینی گورنر جنرل ہوں، میں جب تک نہرو سے یا اس کی باڈی سے مشاورت نہیں کروں گا میں کسی ڈیسیژن پہ نہیں آ سکتا۔ ہاؤ کنوینئنٹ۔ اب ویری نیکسٹ ڈے 2 نومبر کو نہرو بیان دے رہا ہے کہ ہم اس خطے پر جبراً اپنا قبضہ فوجی طاقت کے بل بوتے پہ قائم رکھیں گے، ہم نے اپنی جو کٹ پتلی حکومت کشمیر کے اندر شیخ عبداللہ کی جو بنائی ہے اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے اور رائے شماری بھی کروائیں گے۔ مین وائل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر دسمبر میں دونوں وزرائے اعظم لیاقت علی خان اور نہرو کی دہلی میں جو دفاعی کونسل کا اجلاس تھا وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں یہ سارا کیس ڈسکس ہوا۔ تو اس میں لیاقت علی خان نے یہ تجویز دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں مل کر کسی ایک ملک کو بطور ثالث سلیکٹ کر لیں کہ وہ اس کی نگرانی میں رائے شماری کرائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی کیس اقوام متحدہ میں نہیں گیا، ابھی اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مل بیٹھ کے ہم بات کر لیں، لیکن اس بات پہ وہ ایگری نہ ہوئے۔ اب چونکہ
پیچھے سے نہرو کی بھی سپورٹ تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، تو نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے یہ کہا جی کہ آپ یہ کریں کہ اگر آپ لارڈ اٹیلی سے جو کہ برطانوی پرائم منسٹر ہیں ان سے کہ اگر ہم یہ کیس ان کے سپرد کریں وہ اپنی نگرانی میں یہ رائے شماری کروائیں، تو اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا جی یہ پاسبل نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ آپ اقوام متحدہ سے رابطہ کریں اس معاملے میں. مین وائل پھر اس میں جو گاندھی تھے اور جو باقی ان کے جو لوگ تھے یہ بھی کسی قیمت پہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ یو این او میں جائے، لیکن نہرو بضد تھا اس بات پہ کہ یہ معاملہ ہر حال میں یو این او میں جانا چاہیے. اور یعنی یہ ساری ڈسکشن جو نومبر سے لے کے دسمبر تک چلتی رہی، یعنی اس کا صرف اور صرف بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا، جبکہ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ یہیں پہ حل ہو جائے اور یہ معاملہ یو این او میں نہ جائے. یعنی یو این او میں معاملہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ معاملہ ڈیلے میں چلا جائے گا. لیکن ڈیلے میں تو چلا گیا نا، یعنی ہماری لیڈرشپ نے پوری کوشش کی لیکن اس کا رزلٹ صفر نکلا، اور الٹیمیٹلی پھر 1 جنوری 1948 کو یہ معاملہ پھر یو این او میں چلا گیا. یعنی یہ ہماری لیڈرشپ کی کاوشیں تھی جو انہوں نے نومبر سے دسمبر اینڈ تک انہوں نے کی. اور جبکہ میڈم آپ کہہ رہی تھی کہ ہم خود ایک نیو نیشن تھے. بالکل دیکھ لینا پھر بھی اس وقت پاکستان نے جو سنبھالا اس اسٹیٹ کو، بلکہ آزاد کشمیر کی جو بالکل پاکستان تو خود اگر 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو رہا ہے اور 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت کا ایک قیام ہو رہا ہے، مستقل قیام ہو رہا ہے آزاد کشمیر، تو پھر خود کو بھی سنبھالنا اور اس کو بھی سنبھالنا یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹارگیٹ تھا جس کو اچیو کیا گیا اور خیال رکھا گیا اس کا. اور باقی جو اس وقت مسائل تھے سب سے زیادہ جو اس وقت سول سوسائٹی کا تھا، پھر فوج نہیں تھی، پولیس کا محکمہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت بھی جو بڑی بڑی پوسٹیں تھیں اس پہ جو تھے ہندو تھے، تو جیسے ہی وہ اس میں یہ خطے میں اس کا ڈویژن ہوئی تو وہ لوگ موو کر گئے ویلی کی طرف، تو وہ سارے جو عہدے تھے وہ تو خالی تھے، تو اس کو مینیج کس نے کرنا تھا. پھر اس وقت ان چیزوں کو بھی سنبھالنے میں پاکستان کا بہت اہم کردار رہا. ان کشمیر کے جب ہم لیڈرز کو دیکھیں، ہر میجر لیڈر کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ حد تک یہ لوگ کامیاب بھی رہے. کچھ اس کے بارے میں اس پہ نظر ڈالیں گے سر؟ کہ مطلب اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے سٹینڈ بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا اوپینین دینا چاہتا ہے، کوئی رائے دینا چاہتا ہے، تو آپ وہ بھی نہیں دے سکتے، آپ گیدر نہیں ہو سکتے کانورسیشن کرنے کے لیے. مطلب بیسک ہیومن رائٹس تو زیرو ہی ہو گئے نا. دیکھیں نا جی، میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا کہ کشمیر کا جو میر وائز خاندان ہے، اب میر وائز یہ ایک مذہبی ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا صرف کام ہے پریچنگ کرنا، مساجد کے اندر آ کے درس تدریس کرنا، اور یہ ان کا پشتوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے جو دادا تھے میر وائز مولانا یوسف شاہ صاحب، جب قائد اعظم کا وزٹ ہوا کشمیر کا لاسٹ، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے جب جو کشمیری کھانا تھا وازوان جب انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد کشمیری شال جب انہوں نے پیش کی قائد اعظم کو، تو قائد اعظم نے جو وہ شال اوڑھی تو انہوں نے کہا جی، ہنستے ہوئے کہا جی کہ اب تو میں مکمل کشمیری لگ رہا ہوں. اور انہوں نے یہ ایڈوائز کیا تھا مولانا یوسف شاہ صاحب کو کہ آپ نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ایفیلیشن نہیں رکھنی. یعنی اگر اس خاندان کے لوگوں کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے، یہ جو موجودہ ہمارے میر وائز ہیں عمر فاروق، یعنی 4 سال یہ انہوں نے ان کو نظر بند کر کے رکھا ہے. بھئی ابھی بھی جن جبکہ اس بندے کا جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، ٹارچر کر رہے ہیں، مطلب اور وہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی پولیٹیکل سرگرمی سے، اس کو پکڑ کے بند کرنے کا کیا؟ یعنی ٹوٹلی ایک مذہبی رہنما ہے. 4 سال کے بعد انہیں اجازت ملی ہے، انہوں نے آ کر جو سری نگر کی جامع مسجد ہے وہاں پہ انہوں نے آ کے خطاب کیا ہے. باقی اگر ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو سعید علی گیلانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، برہان وانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا،
شبیر شاہ جو اس وقت اریسٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یاسین ملک صاحب سے کیا ہو رہا ہے؟ یاسین ملک دیکھ لیں آپ وہ نیئر ٹو ڈیتھ کہ ان کے ساتھ کیا. اور ان کی وائف نے مشال نے منتیں کر دی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے میرے میاں کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو ایک انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دیکھیں پھر پاکستان نے اپنی گریٹنس کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو ایک نمائندگی دی اپنے سیٹ اپ میں کہ آپ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں. تو اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں شبیر شاہ کی، وہ قید و بند میں، آسیہ اندرابی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا لیڈر جن کا صرف مقصد کیا ہے کہ وہ صرف اپنی تحریک کی بات کر رہے ہیں، اپنے حق کی بات کر رہے ہیں اور ان کو ان کی سزا مل رہی ہے. اٹ از اے ویری ٹریجک سچویشن. اور جو خواتین کے حالات ہیں اس پہ میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی میڈم، کیونکہ آپ کا کانٹیکٹ بھی رہتا ہے وہاں پہ اپنے فرینڈز، فیملی، ریلیٹیوز کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں جگن کہ ظاہر سفر تو آپ کسی بھی تاریخ میں اگر اس طرح کی تحریکوں کو دیکھیں گے تو خواتین اور بچے سفر کرتے ہی کرتے ہیں ان چیزوں پہ. کشمیر کی جو خواتین ہیں اگر وہ اپنی ایجوکیشن میں یا گھریلو معاملات میں اگر ان کے ہسبینڈ کو جو وڈو کا وہیں سے ہے نا، کشمیر کی جو خواتین ہیں انہی کو اگر لاپتہ ہیں، زندہ ہیں یا مر چکے ہیں تو وڈو کا ان کو خطاب دیا جاتا ہے. بلکہ یہ کچھ دن پہلے نا ایک مووی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا انڈین، تو اس میں انہوں نے سٹارٹ میں، حالانکہ کشمیر کی خوبصورتی کو اب کسی سے بھی بات کریں تو آپ کیا کہیں گے، بڑا خوبصورت ہے کشمیر، ہم نے جانا جی بڑی بیوٹی ہے. پر جب وہ یہی چیز انہوں نے اس کا سٹارٹ کیا ہے، بیوٹی سے سٹارٹ کیا ہے، پر جیسے وہ انٹر ہوتا ہے بیوٹی کے ساتھ اس کا جو بام بلاسٹ اور اس طرح کی چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں. پھر اس کو اپنے علاقے کی گرم ہوا، گرم پانی، گندی چیزیں وہ یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. کشمیر کے خوبصورت سیب، خوبصورت وادیاں، یہ اس کو ایک بدصورت چیز نظر آتی ہیں کہ جو دنیا کے سامنے اس طرح، پر اندر جو اس کے مکین ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. یعنی کرفیو میں ہے تو ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے. اور سیب آپ کتنی دفعہ کھا سکتے ہیں؟ سیب صبح کھا رہے ہیں، شام کو کھا رہے ہیں، دوپہر کو کتنی دیر. دیکھیں یہ چیزیں اگر وہ خود بیان کر رہے ہیں. بھئی حسین نظاروں کو دیکھ کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان نے اگر زندہ رہنا ہے تو اس نے ہر پوائنٹ بنیادی ضروریات چاہیے اس کو. تو یہاں پہ آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، ویسے تو یہ ایک نیور اینڈنگ گفتگو ہے، دعا ہے کہ اگلی ملاقات پہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوں کہ کشمیر بن گیا پاکستان. ہم ابھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم بات کریں گے کہ کشمیر بن گیا پاکستان اور جرنی کیا تھی. لیکن آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا پیغام کیا ہے سر اور میڈم؟ دیکھیے میں تو صرف اس میں یہی کنکلوڈ کروں گا کہ کیونکہ یہ بھارت اس کیس کو یونو میں لے کے گیا اور سیکیورٹی کونسل کی 18 قراردادیں اس پہ آ چکی ہیں اور UNCIP کی 2 قراردادیں، تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اسے جو بین الاقوامی برادری ہے وہ رائے شماری کے ذریعے یہ کشمیریوں کا یہ جو پرانا مسئلہ ہے اس کو اپنے نگرانی میں حل کروائے. صحیح. میڈم آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ایک کشمیری کچھ اشعار ہیں وہی بیان کروں گی. پلیز میڈم. کاشرن دلچ آواز سے آزادی، کاشرن دلچ آواز سے آزادی، یہ بیاکت کہ آزادی ہوں ناؤ سے پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی دلوں کی آواز آزادی ہے، پر یہ الگ بات ہے کہ اس آزادی کا نام پاکستان. سبحان اللہ، کیا کہنا. یعنی یہ کشمیری شاعر کی آواز ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویورز، ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کی سٹرگل کو ایک لمحے کے لیے بھی مت بھولیں. اس وقت بھی وہ ایک بہت بری کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. 70 سال پہلے کیا برے حالات تھے جو 70 سال کے اس ٹارچر اور ان معاملات کی وجہ سے کشمیر نے سفر کیا ہے. اکانومی برباد ہو چکی ہے، یوتھ کو اپنا کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا، خواتین ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، بزرگوں کو بھی گھروں میں بند رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی ویسی کوئی نیگیٹو کوئی ایسی ویسی چیز ان کے ساتھ نہ ہو جائے. بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہسپتال، ڈاکٹرز. ویورز، بہت برے حالات ہیں. اس دعا کے ساتھ آج کے شو کو کنکلوڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے حق میں جو بھی بہتر ہو
اللہ تعالیٰ وہی کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خدا حافظ.